बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। नाज़रीन, क्या कप्तान आउट हो चुका? तहरीक इंसाफ के अंदर जो नए चेयरमैन के हवाले से खबरें हैं, क्या उसका फैसला आइंदा आने वाले रोज़ यानी कि कल होने जा रहा है? पार्टी रहनुमाओं के अंदर भी मुतज़ाद बयानात हैं जिन्होंने इस मामले को मजीद गंभीर कर दिया। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, मगर ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक ही सूरत हाल नहीं रुकी हुई। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात भी कुछ ज्यादा इस तमाम सूरत हाल से मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके अंदरूनी इख्तलाफात क्यों हैं, इसकी असल कहानी आज के प्रोग्राम मुकाबिल में आप लोग के सामने हम रखेंगे। मगर इसके साथ साथ इकॉनमी के हवाले से भी बात होगी कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी हालत दगरगू है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी फैसले हो रहे हैं, अगर उनके महवर की बात करें तो वो सिर्फ जाती मफादात हैं, ये कहना है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में। पाकिस्तान को दरपेश मुमकिना मसाइल और रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिना तौर पे इस्लाहात क्या हो सकती हैं, क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और भी दीगर मामला जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहे हैं उनके ऊपर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो आमिर साहब, सियासत की बात अलग है जो हम करने जाएंगे, मगर यहाँ पे वो कहते हैं ना कि एक नया कट्टा खुल गया है। वो नया कट्टा ये खुल गया है कि जी जो पीटीआई के कप्तान है वो चेयरमैन है नहीं है, पहले आया नहीं है, फिर आया है, अब कहा गया नहीं है। आप बता दें आपके पास खबर क्या है? मेरे पास तो कोई ऐसी इत्तला नहीं कि क्या है। नहीं, ये हमें ये ज़रूर एजाज़ हासिल है कि ये इशू आना था, क्योंकि उनकी तोशाखाना के अंदर कन्विक्शन हो गई भी है। सो ये क्वेश्चन है कि क्या वो चेयरमैन रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, और ये इशू आना था। उसके ऊपर कंट्रोवर्सी अब क्या है, किस वो हट रहे हैं नहीं हट रहे हैं, दस्तबरदार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और अगर हट जाएंगे तो कौन लगेगा, इस पे तो बात करते हैं। मगर मेरा ख्याल वो आपके पास प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा सकें कि हमने ये पहले ही निशानदेही कर दी थी कि ये इशू आएगा, तो अगर वो दिखा दें। जी बड़े साहब, जो अंदेशा उनको है पीटीआई को, और जो खतरा है कि अब जब इलेक्शन होंगे, इस वक्त जो स्टेटस है इमरान खान का, वो एक कन्विक्शन का है। तोशाखाना केस के अंदर उनको जो है ना कन्विक्शन हो गई भी है, सजा हो चुकी भी है। सो लिहाजा जिस तरह नवाज शरीफ साहब पे ये एक लीगल कदम आ गई थी कि जब तक उनकी कन्विक्शन है वो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, और सेनेट के अंदर यहाँ तक कि जो जिनके दस्तखत से जो सेनेटर बने थे वो अभी भी इंडिपेंडेंट सेनेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि उनको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि एक आदमी कन्विक्टेड जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। सो अभी इमरान खान भी इस जो नए जो अब इलेक्शन करवाए जाएंगे उसके अंदर वो प्रेसिडेंट नहीं होंगे। सो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये अगर इनकी कन्विक्शन नहीं जाती है तो फिर तो ये इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये इनके ऑन पेपर होने से ना होने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, अवाम के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हाँ लीगली यस। इसमें बहस तो वैसी हो रही थी, मगर आपने जैसे ये हमारा इसी 23 तारीख का प्रोग्राम था जिसके अंदर आपने ये सारी डिटेल बता दी थी आमिर साहब। नहीं, ये इसलिए कि ये कुछ थोड़ा सा तो सियासी इशू है और कुछ थोड़ा सा ये लीगल इशू है। सियासी इशू ऐसे है कि इस वक्त ये चांस नहीं लिया जाएगा, इट इज़ ओपन टू क्वेश्चन कि वो चेयरमैन रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। ये इसका इलेक्शन कमीशन में और उसके बाद असल में अदालत के अंदर ये फैसला होना है। मगर किसी लेटेस्ट स्टेज पे अगर उनकी जो है ये चेयरमैनशिप से हटा दिया जाता है तो फिर एक बहुत ज़्यादा पीटीआई के लिए प्रॉब्लम होती है। इसकी अहमियत इसीलिए है कि ये नवाज शरीफ साहब के केस में हुआ था कि नवाज शरीफ साहब ने जो सेनेट की सीटें थी वो उनकी कन्विक्शन हो चुकी हुई थी, वो नायल हो चुके हुए थे, मगर एज पार्टी चेयरपर्सन जो है उन्होंने वो दस्तखत किए थे। इसीलिए जो नून लीग के सेनेटर इस वक्त सेनेट में हैं तो वो नून लीग के नहीं कहलाते, वो इंडिपेंडेंट बेंचेस पे बुलाते हैं। टेक्निकली वो हैं, उनकी वोटों पे इलेक्ट आए हुए हैं, मगर वो इंडिपेंडेंट हैं। तो ये एक बाद में वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पीटीआई को ये वाला फैसला करना है कि उन्होंने ये चांस लेना है कि नहीं लेना है। तो मैं पहले इसकी थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि लीगल सिचुएशन इसकी क्या है, फिर इसके ऊपर कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो एक पूरा एक जो है ना वो स्टॉर्म इन अ टी कप तो नहीं, एक्चुअल स्टॉर्म एक वो खुल गया हुआ है, तो उस पर बाद में आते हैं। मगर मुझे हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं साकिब बशीर साहब, ये बड़ी गहरी निगाह रखते हैं लीगल मामलात में, तमाम मुकदमात की जो है कार्रवाई के दौरान मौजूद होते हैं। तो साकिब हमें ज़रा समझा दें कि इसकी लीगैलिटी क्या है, कि ये इम्कान के उनको चेयरमैनी से हटाने का, पॉलिटिकल साइड तो बाद में करेंगे, लीगैलिटी क्या है? एक तो आमिर साहब
30 نومبر کو کیس لگا ہوا ہے توشہ خانہ فوجداری کیس، جس میں ایک متفرق درخواست چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کی گئی تھی کہ جو فیصلہ ہے وہ بھی معطل کر دیں. پہلے تو سزا معطل ہوئی تھی، اب فیصلہ بھی معطل کر دیں جب تک کہ ان کی مرکزی اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. تو اگر تو جو ان کے وکلا ہے وہ عدالت کو کنونس کر لیتے ہیں کہ فیصلہ معطل ہو سکتا ہے کہ اتنی irregularities وہاں پہ ہیں، پروسیس میں ایررز ہیں ججمنٹ میں، تو فیصلہ معطل ہونے سے ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی 5 سال کی. اگر وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوتی ہے تو پھر ان پہ جو بطور چیئرمین پی ٹی آئی جو قدغن ہے الیکشن لڑنے کی، وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے، اور دوسری جب 21 اکتوبر 2022 کا فیصلہ آیا تھا توشہ خانہ ریفرنس کا مرکزی، تو اس کے بعد چیئرمین شپ سے ہٹانے کے حوالے سے ایک میٹر الیکشن کمیشن کے سامنے آیا، لیکن اس کو چیئرمین پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے اس میں الیکشن کمیشن کو کوئی بھی ایڈورس ایکشن لینے سے روکا تھا، اور وہ آج تک اسٹے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے موجود ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 30 نومبر کی جو سماعت ہے یا اس کے بعد اگر 1 یا 2 سماعتیں ہوتی ہیں اس متفرق درخواست، کیونکہ اس میں ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ عدالت نے لینی ہے کہ یہ فیصلہ معطل ہو سکتا ہے یا نہیں. اگر عدالت معطل کر دے گی تو یہ ان پہ قدغن، ایک تو الیکشن میں جانے سے روکنے والی قدغن بھی ختم ہو جائے گی نااہلی کی، اور چیئرمین شپ کے لیے بھی اگر وہ الیکشن لڑنا چاہیں تو وہ لڑ سکیں گے. تو یہ ابھی فی الحال کیونکہ پینڈنگ ہے، یہ ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ ہونا ہے اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن میں بھی ہونا ہے، یہ پینڈنگ ہے. سو یہ ڈیسیجن پی ٹی آئی کو لینا ہے کہ انہوں نے چانس لینا ہے تو لینا ہے یا نہیں لینا. مگر ایک بہت کنٹروورسی یہ شروع ہو گئی بھی ہے، ایک لمبی لسٹ ہے کیونکہ آج کل ساری سیاست عدالتوں میں ہو رہی ہے، اور یہ میرے پاس پوری لمبی لسٹ ہے کہ ہمارے جیسے جو کہ جن کا کام ہے ان چیزوں کے اوپر ہی غور و فکر اور ان کی کارروائی پہ ہی غور کرتے رہنا، ہمیں بھی بھول جاتا ہے کہ کتنے کیس ہیں اور کہاں کہاں پہ کس کس کی اپیل ہے، کس کی لوور کورٹ میں ہے، کس کی ہائی کورٹ میں ہے، کس کی سپریم کورٹ میں ہے. اب تو یہ خیر منع کر دیا کہ ان کو عدالت عظمیٰ نہیں کہنا اور عدالت اعلیٰ نہیں کہنا، سپریم کورٹ کہنا ہے. لفاظی سے ویسے مجھے نہیں پتا کیوں اتنی زیادہ یہ چیز اہم ہو گئی ہے، یہ بڑی کاسمیٹک سی باتیں ہیں کہ کس طریقے سے کیا نام لیا جاتا ہے. پر بہرحال چونکہ حکم نامہ آ چکا ہوا ہے کہ آئین کے اندر سپریم کورٹ ہے، تو یہ لمبی ایک لسٹ ہے نواز شریف صاحب کی بھی کیسز کی اور عمران خان کے کیسز بھی، اس سے تفصیلاً بات کریں گے. پر فی الحال جو سب سے بڑی کنٹروورسی آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ آیا یہ عمران خان صاحب اس سے الیکشن، کیونکہ کہا ہوا ہے پی ٹی الیکشن کمیشن نے کہ پی ٹی اپنے انٹرنل الیکشن کروائیں، اور غالباً جمعے والے دن ان کے الیکشن ہیں اور 30 تاریخ کو ان کی سماعت بھی ہے وہاں الیکشن کمیشن کے اندر. تو یہ اب کہ آیا چیئرمین صاحب الیکشن لڑیں گے یا دستبردار ہو گئے، اس پہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی آ گئی ہے. اور کنٹروورسی اس لیے آ گئی ہے کہ شیر افضل خان مروت صاحب یہ پی ٹی آئی میں لیٹ انٹری ہیں، مگر یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بس آ گئے اور چھا گئے. اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے اندر ایک ہی جو ہے نا آدمی نظر آ رہا ہے جو کہ پشاور سے لے کے کراچی تک، کہ پہلے انہوں نے کے پی میں اپنے جھنڈے گاڑے ہیں اور ایسے دور میں گاڑے ہیں کہ جب کہ کوئی لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے، گھر میں سوتے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ کوئی دوڑے ہوئے ہیں، کوئی ایگزائل میں ہیں، کوئی جیل میں ہیں. تو انہوں نے اس کے بعد ان کو اب ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ یہ اس میں پنجاب میں، بلوچستان میں اور سندھ کے اندر بھی کنونشنز کروائیں گے. اور یہ کیونکہ قسم کے سپوکسمین تو ہیں ہی پارٹی کے، پر یہ ان کی لیگل ٹیم کا بھی حصے ہیں اور یہ ملاقات بھی کرتے ہیں، تو ان کے بہاف پہ آگے پرائم منسٹر جو سابق وزیر اعظم ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے آج کا موڈ کیسا تھا، آج انہوں نے کیا کھایا، آج ان کی جو ہے کیا حوصلہ تھا کہ وہ ڈرے ہوئے تھے، اور آج انہوں نے پانی کی بوتل جو ہے نا یہ پی، آدھی پی، اور آدھی پانی کی بوتل انہوں نے فلانے صاحب کے لیے بھیج دی. تو یہ آج کل جو ہے نا یہ سپوکس مین بھی ہیں، یہ سب کچھ ہی ہیں. اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈسٹربنس نظر آتی ہے کہ کافی سارے وہ جو اولڈ گارڈ تھی وہ کافی لوگ انسیکیور بھی ہیں کہ یہ کل کے کہاں سے آ گئے ہیں. سو وہ ایک ان کا اوپر سے وہ جو پروگرام ایک ہو گیا اور وہ پھر اتنا وائرل ہوا
کہ وہ ایک اس وقت جو سب سے کیرسمیٹک جو چیئرمین کے بعد پرسنالٹی پی ٹی آئی میں آ گئی ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں. اب ان کی جنرلی ان کا ایک طریقہ کار بھی ہے کہ وہ جو ان کی خوبی ہے کہ وہ بہت جذباتی اور بہت زیادہ ایک جو ہے نا پختون ولی کی جو ہے نا جو اسٹائل میں جو اپنی ٹریڈیشنز ہیں اس میں ایک تو بڑے جوش و جذبے سے بات کرتے ہیں، مگر وہی جوش و جذبہ جو ہے ان کو کئی دفعہ کنٹروورسی میں کر دیتا ہے. لیٹسٹ کنٹروورسی یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ انہوں نے کہا جی یہ پہلے اناؤنس کیا کہ عمران خان جو ہیں وہ دستبردار ہو رہے ہیں چیئرمین کے الیکشن سے، تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی جو آفیشیل ٹویٹ آئی پارٹی کی طرف سے، انہوں نے کہا جی یہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد اور چیئرمین عمران خان کی نئی مدت کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کا معاملہ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے میڈیا میں کی جانے والی کیا سرائیوں کو سختی سے تردید کر دی. یعنی انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کی اس بیان کی وہ دستبردار ہو گئے ہیں، انہوں نے سختی سے تردید کر دی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی الیکشن کمیشن کے حکم پر کروائے جانے والے انٹرا پارٹی انتخابات میں بطور چیئرمین حصہ لینے کے حوالے سے سینئر رہنما کی دعوے کی تردید کر دی ہے، اور انہوں نے کہا جی اس کے تمام اہم امور پر غور و خوض کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور دستبرداری ان کی دستبرداری یا کسی اور رہنما کی نامزدگی کا ہرگز کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. انٹر پارٹی انتخابات کا انعقاد، تاریخ و طریقہ، امیدواران کے تعین سمیت اہم معاملات پر جو ہی قیادت کسی نتیجے پر پہنچے گی اس کا باضابطہ طور پر اعلان کیا جائے گا. اب یہ ان کا آ گیا. اس کے بعد اسٹوری ڈز ناٹ اسٹاپ ہیئر. تو شیر افضل مروت صاحب اپنے مزاج کے آدمی ہیں، وہ اتنی آسانی سے دبائے نہیں جاتے. انہوں نے کہا جی میں نے پی ٹی اے آفیشل کے جاری کردہ تضاد کا جائزہ لیا ہے، میں نے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں اپنے میڈیا ٹاک میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ درست بیان ہے. فیصلے چیئرمین پی ٹی آئی نے سینیٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، عمیر نیازی اور میری موجودگی میں کیے. میں سمجھنے میں ناکام ہوں کہ تضاد کے پیچھے کون ہے اور گمراہ کن بیان کیوں جاری کیا گیا. میڈیا کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو مذکورہ بالا افراد سے میرے بیان کی تصدیق کر لیں. تو اب کلیئرلی اصولی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے تو نارملی پارٹی کے ہی پلیٹ فارم سے اس طرح کی اناؤنسمنٹ آتی ہے. مگر شیر افضل بھی شیر افضل، ان کے پاس جب وہ خبر ہوتی ہے، یہ بدنام تو ہم صحافی ہیں کہ ہمارے پیٹ میں خبر چھپی نہیں رہتی اور ہم سو نہیں سکتے، مروڑ کے طور پہ وہ خبر نکلتی ہے. تو ان کی بھی صورتحال ایسی، ان کے پاس بھی خبر ہوتی ہے تو انہوں نے فوراً جو ہے جو ہی کیمرہ دیکھتے ہیں تو یہ رہ نہیں سکتے. اور نہ صرف کہ انہوں نے پہلے وہ بیان دیا، اس کے بعد ریئیکٹ بھی کیا. اس سے صورتحال ایک بڑی تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی اور سچویشن ہو گئی ہے کہ وہاں پہ پارٹی ورسز آفس بیررز ایک لڑ گیا ہے، جس سے کہ ان فائٹنگ کا نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ان فائٹنگ ہو رہی ہے. اور یہ ان فائٹنگ اس ایشو پہ نہیں ہے، اس سے پہلے کے پی کے اندر بھی جو ہے کنونشن کے حوالے سے مختلف چل رہی ہیں، آڈیو چل رہی ہیں. مبینہ طور پہ ایک بیان چل رہا ہے عاطف خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے منع کیا تھا لوگوں کو، ورکرز کو، اور اس کی ایک انکوائری چل رہی ہے. اور ساتھ میں اس بات پہ بھی بحث تھی کہ آیا ان کو جو ہے یہ جو باقی مزید ذمہ داری دی گئی ہے کے پی کے بعد پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی وہی کنونشن کروائیں گے. اس کے اندر بھی شیر افضل خان کی اگر یہ دکھا سکیں ٹویٹ اس کی میں پڑھ دیتا ہوں، وضاحت آئی ہے. انہوں نے کہا جی یہ مروت صاحب کی کہ خیبر پختونخوا میں پارٹی صفوں میں کچھ اختلافات کے بارے میں میڈیا رپورٹس کا نوٹس لیتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی نے درج ذیل واضح ہدایات دی ہیں کہ صوبائی صدر پی ٹی آئی کے
علی امین گنڈاپور کے پی میں ہونے والے تمام کنونشنز کی حتمی شکل دیں گے اور کنونشنز میں رکاوٹ ڈالنے کی کسی بھی کوشش پر سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی. یعنی یہ جو ایشو ہو گیا ہے کہ کسی نے روکا ہے نہیں روکا اور یہ مسائل جو ہوئے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے فوکل پرسن میر نیازی متعلقہ حلقے تک بات پہنچائیں گے. دوسرے صوبوں میں کنونشن شیر افضل مروت صوبوں، علاقوں اور ضلع کی دستیاب قیادت کی مشاورت سے کریں گے. اور اس کے بعد اس کی تائید جو ہے علی ظفر صاحب نے بھی، بیرسٹر صاحب نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل شیر افضل مروت کو انتخابی مہم کے حوالے سے اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور یہ ڈیلا جیل کے باہر انہوں نے جو ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی ہے کہ جناب سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے کنونشن کی ذمہ داری انہی کو دی گئی ہے اور وہی اس کے متعلق بات کریں گے. اور اس کے بعد بیرسٹر علی گوہر صاحب کا بھی جو ہے یہ بیان آیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کل فیصلہ ہوگا. ابھی یہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہا صحیح ہے. تو پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی سے یہ کہہ رہے کہ یہ فیصلہ ہو نہیں گیا، یہ کل کیا جائے گا. اور جو پی ٹی آئی کی آفیشیل جو پریس ریلیز آئی ہے اور ساتھ میں انہوں نے جو ٹویٹ بھی کیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب یہ جو ہی فیصلہ ہوگا تو کل کریں گے. اب اس سے پہلے کہ میں ثاقب سے اس کی ساری قانونی چیزوں بھی بحث کریں گے اور مقدمات میں بھی کریں گے، میں کوئکلی بتا دوں کہ نیکسٹ بحث پھر چل گئی آگے کہ اف ناٹ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان دین ہو، پھر کون چیئرمین بنیں گے. اب اس سے اوپر ساری جو بحث یہ چل رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ساری ان کے ارد گرد گھومتی ہے اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے، یہ ایک سوال ہے. کیونکہ ان کی ایک تو قانونی وجہ ہے کہ وہ یہ ایک بعد میں قدغن لگ سکتی ہے اور یہ میں نے جس طرح کہا نواز شریف کے سینٹرز کے والے سے یہ پرابلم آ گئی تھی. سو ان کے فیصلہ کرنا ہے، یہ عدالتوں میں بھی فیصلہ ہونا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی ہونا ہے. مگر اس کی پولیٹیکل وجوہات بھی ہیں. پولیٹیکل یہ ہیں کہ جب آپ جیل میں ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ وہ جب یہ کیمپین ہو رہی ہوگی وہ دستیاب ہوں گے کہ یہ جیل میں ہی ہوں گے، تو یہ ساری جو میٹنگز ہیں کہ کس کو ٹکٹیں ملنی ہیں، کون کمیٹیاں بنائے گا، پھر وہ جو پیپر سائن ہوں گے اس کے اوپر دستخط چیئرمین کو کرنے ہوتے ہیں، تو کیا وہ دستخط کے لیے ان کو کیونکہ محدود ملاقاتوں کا ٹائم ملتا ہے تو وہ اویلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور اگر وہ نہیں ہوں گے کوئی اور چیئرمین بنتا ہے تو کون ہوگا، اور وہ کیا وہ چیئرمین صاحب جو نئے بنیں گے وہ اویلیبل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ویسے اس چیز میں کوئی بحث نہیں ہے کہ جس کو وہ نامینیٹ کریں گے وہ الیکٹ ہو جائے گا. اور موسٹ پرابلی جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہے یہ ایک الیکشن جو ہوتے ہیں یہ ایک نام کی الیکشن ہوتے ہیں. یہاں پہ جو جس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے وہی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. سو وہ جس کو کہیں گے نامینیٹ کریں گے وہ الیکٹ ہو جائے گا. مگر کون ہوگا؟ اب وہاں پہ 3-4 کینڈیڈیٹ ہیں. ایک یہ کہ میری مختلف پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں نے بات چیت کی ہے. ایک تو شاہ محمود قریشی ایک آبویس چوائس ہو سکتے تھے کہ سیکنڈ اور اس سے پہلے بھی خود کیونکہ عمران خان بھی کہہ چکے ہوئے تھے کہ میں نہیں ہوں گا تو شاہ محمود قریشی ہوں گے. مگر ان کا بھی وہی پرابلم ہے کہ ان کے سر پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے، گو کہ ابھی وہ کنوکشن ان کی نہیں ہوئی مگر وہ بھی جیل کے اندر ہیں اور ان کے پاس بھی یہ پتہ نہیں کہ بعد میں کنوکشن ہو جائے. اور ان کی دستیابی کا بھی وہی مسئلہ ہے جو کہ ان کے چیئرمین کا ہے. سو اس لیے وہ ایک آبویس چوائس ہونی تھے مگر وہ ان کا بھی یہ مسئلہ ہے. سو نیکسٹ جو 2-3 نام گردش کر رہے ہیں، ایک کر رہا ہے بیرسٹر حامد خان صاحب کا. حامد خان صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا قد کاٹ ہے وکلا کی موومنٹ میں. وہ بہت انہوں نے جو ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اوپر کتابیں لکھی ہیں مگر ان کی وہ کچھ تھوڑے سے کنٹروورشل ہیں، کچھ دھڑے ہیں جو ان سے خوش نہیں رہتے. سو یہ ایک سوال ہے کہ وہ سارے فیکشنز کو، اور اس وقت فیکشنز ہیں کیونکہ اس وقت وہ چیئرمین صاحب جیل میں ہیں تو یہ وہاں پہ آپس میں ایک نیا جو پاور گیم پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے، سب کے اندر ہی چل رہی ہے. سب پہ بات کریں گے. میں پی ٹی آئی کے اندر خاص طور پہ آ رہی ہے کیا ایکسیپٹیبل ہوں گے، وہ سب کو کیا لے کے ساتھ چل سکیں گے یا نہیں گے. تیسرا ایک جو نام آ رہا ہے وہ بیرسٹر گوہر کا آ رہا ہے کہ وہ ایک نان پولیٹیکل بھی ہیں،
وکیل کے طور پہ بھی ان کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہوئی ہے، اور وہ اس پہ کسی کو ان کو کنٹروورسی نہیں ہے، وہ پارشلی آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل ہیں، وہ زیادہ فوکس لیگل پہ کرتے ہیں، اور ان کو فیصلے تو ظاہر ہے وہی لوگ کریں گے جو پہلے کر رہے تھے، تو وہ ایک فیس کے طور پہ ایک نامنل جو ہے وہ فیس آف عمران خان ہو سکتے ہیں۔ مگر ایک اور بیچ میں نام بھی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے خاندان سے جو ہے عمران خان کے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، بشرا بی بی کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور یہ بھی شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے علیمہ خان ہو، حالانکہ وہ بار بار یہ کہہ چکی ہیں کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی آئندہ کبھی پلان ہے، مگر یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے خاندان میں۔ پر بہرحال یہ فیصلہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کون ہوگا، دستبردار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، دوسرا پھر کہ وہ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا، اور پھر جو ہوگا تو اس کا پھر کیا امپیکٹ ہوگا الیکشن کے اوپر، کہ یہ کیمپین بہرحال چلنی ہے، وہ سارا یہ سیٹوں کا فیصلہ ساری، کیونکہ آپ دیکھیں نا ساری کی ساری طاقت مرکوز ہو جائے گی جب یہ ٹکٹیں دینی شروع کریں گی، اور سارا الیکشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو ٹکٹیں ملتی ہیں۔ اگر وہاں پہ یہ نظام ہے اور وہاں پہ کنٹروورسیز نہیں ہو، جو بھی ہو اس کی آواز سنی جائے، اور وہ ایز نامنی آف عمران خان ایکسیپٹیبل ہو، اور وہ سارے دھڑوں کو کیری کر سکے ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ویکیوم آ گیا ہے۔ کافی لوگ جو پہلے تھے پچھلی کمیٹی میں، فار ایگزامپل اسد عمر صاحب جو ہیں، وہ سیاست سے انہوں نے اپنی ایک قسم کی ریٹائرمنٹ کا پی ٹی آئی سے بالکل علیحدہ ہو گئے ہیں۔ پہلی سٹیج پہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں آفس بیرر نہیں ہوں، میں نے آفس سے ریزائن کیا ہے۔ اب وہ تھوڑا سا سیاست سے ہی جو ہے جا چکے ہوئے ہیں، اور باقی لوگ بھی کوئی جیل میں ہیں، کوئی بھاگے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھنا ہوگا کہ عمر ایوب کے ساتھ کمیٹی میں کون کون لوگ ہوں گے اور کون فیصلہ کریں گے۔ سو یہ ایک بے تاشا کوسچنز ہیں پی ٹی آئی کے اوپر۔ تو میں پہلے یہ اس کے ساتھ ہی لیگیلٹی پہ، ثاقب اس کے متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں باقی کیسز پہ بھی کیونکہ بات کرنا چاہوں گا مزید، جو میں نے اس کی لیگل سائیڈ ہے اس پہ خاص طور پہ آپ کچھ کہنا چاہیں، ایڈ کرنا چاہیں؟ اس میں لیگل سائیڈ وہی ہے کہ جو توشہ خانہ کیس ہی ہے جو ان پہ ایک تلوار جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی پہ لٹک رہی ہے۔ اگر اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے دیتی ہے تو وہ الیکشن کے لیے بھی اہل ہو جائیں گے۔ سائفر کیس میں ابھی ٹرائل جو ہے وہ شروع ہونا ہے، یہ ٹرائل آگے بڑھے گا 8 فروری سے پہلے۔ یہ ٹرائل بظاہر جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ کیس بھی کوئی کیس 8 فروری سے پہلے بہرحال میچور ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس میں ریفرنس آئے گا، پھر اس کے بعد ٹرائل شروع ہوگا، فرد جرم، اور اس کے بعد ایک پورا ایک ٹرائل کا پروسیس ہے، وہ بھی ایک لمبا کیس جو ہے وہ آگے چلے گا۔ توشہ خانہ کا نیب کیس بھی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف، یا اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہیں ابھی میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی بہت ہی میچور لیول پہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہوں۔ یہ توشہ خانہ میں سزا ہو چکی، اور سائفر کیس جو ہے اب اس کے پیچھے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو وہاں سے کالعدم ہوا تھا سارا ٹرائل، تو اس کا یہ ایج ہوگا کم سے کم کہ یہ ٹرائل شاید یہ ہے 1 دسمبر سے اب آگے بڑھے گا 28 اگست کی پوزیشن سے۔ تو 1 دسمبر سے 8 فروری تک اگر ہم کہیں الیکشن سے پہلے یہ ٹرائل مکمل ہو سکتا ہے یا نہیں، آسان نہیں ہوگا کہ اس کو اتنے عرصے میں مکمل ہو سکے، کیونکہ اب میڈیا کی ایکسیس بھی ہوگی، جتنے بھی وہاں پہ گواہ ہیں ان پہ جرا بھی ہوگی، ایک طویل سماعتیں ہوں گی۔ لمیٹڈ یہ بھی تفصیل بتاتے جائیں ناظرین کو کہ ابھی جو جیل کے اندر انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ فیملی ممبرز اور میڈیا کے لوگ، وہ ایک لمیٹڈ نمبر کے اندر وہ الاؤ کیا گیا ہے، صحیح ہے؟ جی بالکل اسی طرح یہ ہے۔ وہاں پہ ویسے تو جو جج صاحب ہیں انہوں نے آرڈر میں لکھا ہے کہ 5 ممبر ہوں گے، شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے جو فیملی ہیں، لیکن انہوں نے جنرل پبلک کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایکسیس دیں گے، اور اس میں پھر میڈیا کو بھی رکھا ہے کہ میڈیا اور جنرل پبلک، اب وہ کتنی تعداد میں ایکسیس دی جائے گی جیل اتھارٹیز کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ جیل کی سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ پھر جیل سے جب انٹر ہوتے ہیں تو وہاں جو کمیونٹی ہال جہاں پہ سماعت ہونی ہے وہ 30 منٹ کا لگتا ہے ٹائم، تو 30 منٹ جیل کے اندر چل کے جانا، سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں، تو آپ کتنی تعداد میں دیں گے، یہ بڑا عام سوال ہوگا۔ لیکن یہ جب میڈیا کی موجودگی ہوئی تو جو ٹرائل ہے وہ مزید طوالت اختیار اس لیے کرے گا کہ اب وہ بھی چاہیں گے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا بھی کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ ہم اس میں جرا کے دوران سامنے لائیں، تاکہ ہمارا جو ایک پرسپشن ہے کہ ہمارے
خلاف ایک بڑا مضبوط کیس ہے، ہم بتا سکیں کہ ہمارے خلاف کیس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اعظم خان کا سٹیٹمنٹ ہے، اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان پہ بہت سارے سوالات بھی موجود ہیں کہ اعظم خان غائب ہوئے، ایف آئی آر ہوئی، پھر 164 ان کا آیا. تو یہ ایسے سوالات ہیں جب ان پہ جرا ہوگی تو وہ کیا جرا میں جوابات دے سکیں گے، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ رپورٹ بھی ہوں گی. تو اس لیے یہ طوالت پکڑ سکتا ہے سائفر کیس، اور یہ سائفر کیس ہی ہے اس وقت جو ٹرائل کی ایک سٹیج میں آگے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. باقی کیسز جو ہے وہ ابھی میچور لیول پہ نہیں پہنچے. ثاقب یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ جیل کے اندر پہلے بھی بڑے ٹرائل ہوتے رہے ہیں، مگر ایک سائزیبل میڈیا کے لوگ، پبلک کے بھی کہہ رہے ہیں، دیکھیں گے کتنے پبلک کے لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں، اور خاندان کے لوگ تو جا ہی رہے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ خاص طور پہ میڈیا کا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے آگے باہر اس کے اوپر رپورٹ بھی کرنا ہے. پہلے کیونکہ اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہو رہی تھی، ان کے وکلاء آ کے بتا دیتے تھے کہ آج یہ ہوا، تو ظاہر ہے ان کا بیان کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، صحافیوں کا طریقہ اور ہوتا ہے. پر یہ جو صحافیوں نے جا کے اس کی کوریج کرنی ہے، ایک جو لمیٹڈ نمبر انہوں نے کہا ہے غالباً 15 ہیں، تو یہ کیا صحافتی منتخب تنظیمیں ہی فیصلہ کریں گی اور فیصلہ ہو جائے گا، یا یہ اس کے اندر باہر سے بھی نام آئیں گے کہ جن کو ڈالیں؟ ابھی تک کیونکہ جو جج صاحب ہیں ان سے بھی آج ریکویسٹ کی میں نے کہ کوئی ایس او پیز ہوں گے یا کس طرح آپ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ جنرلی یہ جنرل پبلک کے لیے ہم نے رکھا ہے تو اس کو ہم نے اوپن چھوڑا ہے. تو وہ اب اوپن رہے گا نہیں، کیونکہ ہر جو میڈیا پرسنز ہیں ان کی یہ کوشش تو ہوگی کہ وہ وہاں جا کر کریں. اب کورٹ رپورٹرز کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، پھر عام جو صحافی ہیں وہ بھی جانا چاہیں، وہ اس کو دیکھنا چاہیں. اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ جو ہے، 5 اگست سے لے کر 1 دسمبر کو اب یہ سماعت ہونی ہے، تو 5 اگست سے 1 دسمبر تک جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ پبلک میں نہیں آئے، کسی عدالت میں نہیں آئے، کسی ویڈیو میں نہیں آئے، کہیں پہ بھی ان کی بات کسی میڈیا پرسن سے نہیں ہوئی. تو 1 دسمبر کو وہ کورٹ روم میں وہاں پہ موجود ہوں گے، تو وہ میڈیا انٹریکشن بھی ہوگا. پھر ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، الیکشن کو کیسے لے کے چل رہے ہیں، پارٹی کو کیسے لے کے چل رہے ہیں، اور کیا جو تقسیم ہے ٹکٹس کی تقسیم وہ کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس روز جو ہے وہ سامنے آئیں گی. یہ 5 اگست کے بعد 1 دسمبر کا پہلا دن ہوگا جب یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی میڈیا کے ذریعے پبلک میں. جی ثاقب، آج عمران خان نے جو ہے جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو حاضر کیا جانا تھا، اور یہ پہلے ہی ویسے میڈیا کے اندر کافی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، اور بڑے کانفیڈنس سے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں لائے جائیں گے. تو وہ نہیں لائے گئے، اور وہ ظاہر ہے انہوں نے کہا جی وہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے. تو آپ بھی وہاں سارا دن انتظار کرتے رہے، میں دیکھ رہا تھا، آپ کی تصویریں بھی دیکھ رہا تھا، ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا. تو کیا آپ کو بھی حیرانی ہوئی کہ نہیں لائے گئے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو گراؤنڈز بتائی جا رہی ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کا بڑا مسئلہ ہے، کہ باقی لوگوں کا بھی ہے، نواز شریف صاحب کے بھی سیکورٹی کے مسائل ہیں اور بھی لوگوں کے ہیں، تو یہ خاص طور پہ یہ گراؤنڈ کتنے کی ویلڈ ہے؟ اب یہ کانفیڈینشیل رپورٹس جو کورٹ کے سامنے رکھی گئیں، ایف آئی اے کے پراسیکیوٹرز نے کہا کہ یہ کانفیڈینشیل رپورٹس جو ہے وہ عمران خان کے وکلاء اوپن کورٹ میں نہ پڑھیں کیونکہ کانفیڈینشیل ہیں، ان کو ہم اس طرح تو کوسچن نہیں کر سکتے. لیکن جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ جب پچھلے سال سے لے کر ابھی 5 اگست تک جو عمران خان ہیں ان کے تقریباً 50 کے راؤنڈ اباؤٹ یہاں پہ کیسز اسلام آباد کی حدود میں تھے. تو ہمیشہ سے جب بھی ان کی جانب سے یہ آتا تھا کہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے آ جاتا ہوں، لائیو تھریٹس ہیں یا وہاں پہ مجمع ہوگا، وہاں پہ ایشوز ہوں گے سیکیورٹی کے، تو ہمیشہ سے اسلام آباد کی انتظامیہ، اسلام آباد کی پولیس، وزارت داخلہ اور جتنی بھی رپورٹس ہوتی تھیں وہ یہی ہوتی تھیں کہ کوئی لائیو تھریٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر قسم کی ہم سیکیورٹی آپ کو دیں گے. عدالتیں بھی ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجازت نہیں دیتی تھیں. یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ وہ نہیں دیتی تھی اور وہ پیش ہوتے رہے ہیں. وہ سیشن کورٹ، اسپیشل کورٹس، ہائی کورٹس اور ایون مطلب سپریم کورٹ میں بعد میں آئے، لیکن ان تمام کورٹس میں وہ پیش ہوتے رہے ہیں. تو اس وقت یہی ادارے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا سیکیورٹی کا ایشو موجود نہیں ہے. آج یہ پوزیشن ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ورکرز اور ان کے رہنما ہیں وہ تو عدالتوں میں آتے ہی نہیں تھے، یا رپوش تھے یا کہیں نہ کہیں، ان کے صرف وکیل تھے. اب بھی اگر عمران خان کو لایا جاتا تو ان کے وکیل اور وکیلوں کی تعداد بھی بہت ایک لمیٹڈ تعداد ہے، وہ بھی بہت بڑی تعداد نہیں ہے. صرف ان کی فیملی اور ان کے وکیل، ان کا کوئی ورکر، کوئی
رہنما اگر لایا جاتا تب بھی نہ ہوتا. تو یہ ایک مطلب تھوڑی سی ایک سمجھ سے مطلب بالا تر بات ہے. کوئکلی کیونکہ آپ فالو کر رہے ہیں, میں نے کہا کہ اتنے زیادہ کیسز ہیں, ویسے تو وہ 150-200 کے قریب بن گئے ہوئے ہیں, مگر جو امپورٹنٹ ہیں 5-6 کیسز ہیں, آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں, اس کی ساری رپورٹنگ کر رہے ہیں. آپ اپنی گٹ فیلنگ کوئکلی بتائیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی کنوکشن ٹائم فریم اس کے اندر امپورٹنٹ ہے. وہ کیا کنوکشن ان کی ختم ہو سکتی ہے؟ نظر آتا ہے کہ اس طرف عدالتیں جا رہی ہیں کہ وہ دستیاب ہوں گے اپنی الیکشن کی کیمپین کے لیے. اور کمپیرزن تھوڑا سا ساتھ میں نواز شریف صاحب کا بھی دے دیں کہ ان کی بھی کوئکلی طرح بتا دیں کہ ان کا اور ان کا کہ ان کے کتنے چانسز ہے کہ وہ دستیابی کے, اور ان کے کتنے کہ یہ دستیاب ہوں گے الیکشن کیمپین کو رن کرنے کے لیے. ایک تو اگر بالکل آپ میرٹ پہ دیکھیں تو 2 سابق وزرائے اعظم ہیں, ان دونوں کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہیں. دونوں ہی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آ رہے ہیں تو اس لیے یہ جو ہمارے درخواستیں ان پہ فیصلہ کریں. اب جو نواز شریف ہیں ان کی اپیلوں پر فیصلہ کل یا نیکسٹ جو ویک کوئی سماعت ہوگی تو اس میں ہوتا جو نظر آ رہا ہے کہ ان کی اپیلوں پر فیصلہ ہو جائے گا. اور 30 نومبر کو جو عمران خان ہے ان کا کیس لگا ہوا ہے, تو ان کا کیس اگر پیورلی میرٹ پہ بات کریں, بہت سارے وکلا سے بھی میری بات ہوئی, ہم نے وہ سارا ٹرائل بھی کور کیا, تو اس ٹرائل میں اتنے ایررز موجود ہیں کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں آ سکتا ہے اگر یہ فیصلہ ہو گیا 30 نومبر کو یا نیکسٹ ویک یا اس سے جو ہے وہ 15 یا 10 دسمبر سے پہلے 2 یا 3 سماعتوں میں. تو یہ 2 سابق وزراء اعظم کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک لیول پلینگ فیلڈ بھی دینا کہ دونوں کے کیسز ایک ہی نظر میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیے جائیں, تاکہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک قدغن جو ہے وہ موجود ہے نائلی کی دونوں پر, تو دونوں کے کیسز ڈیسائیڈ ہو جائیں, کسی کے حق میں ہو یا مخالفت میں. لیکن یہ ہے کہ امپورٹنٹ ہوگا, اور عمران خان کا کیس ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے ان کے حق میں. میرے خیال میں 80% جو ہے وہ چانس ہے کہ وہ دستیاب ہوں گے کیمپین کے لیے. بہت بہت شکریہ ثاقب آپ کا. تھینک یو سو مچ. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے. چلیے عامر صاحب ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں, فوری طور پہ بریک لے لیتے ہیں. سیاست کے جو مسائل ہیں وہ تو دیکھیں گے, کون سی پارٹی آتی ہے پاکستان کے اندر, الیکشن ہوتے ہیں, کون سی پارٹی آئے گی پاکستان کے اندر عوام کے مسائل کو دور کرے گی, مگر ہماری معیشت کے جو مسائل ہیں ان کو کون حل کرے گا اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا. مگر ورلڈ بینک اپنی جو رپورٹ میں انکشافات کر رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور ماہر معیشت کا تجزیہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور اکانومی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ماہر معیشت ہمارے ساتھ میں کہوں گی کہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ہارون شریف صاحب موجود ہے. بہت شکریہ ہارون صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب, معیشت کی حالت دگرگوں ہے, ورلڈ بینک کچھ کہہ رہا ہے اور عوام کی حالت کچھ ہے, مگر جن حکومتوں نے, جن سیاسی جماعتوں نے اقتدار میں آنا ہے وہ کوئی اور چورن بیچ رہے ہیں. نہیں, اتنا میرا خیال ہمیں منفی بھی نہیں ہونا چاہیے. آئٹ سے کہ یہ ہم ایک مکسڈ بیگ ہے, اچھی بری خبریں ہیں. میں اچھی سے شروع ہوتا ہوں کہ میرا خیال کبھی کبھی مثبت بھی ہونا چاہیے کہ سٹاک ایکسچینج میں ہسٹورک جو ہے وہ جا رہی ہے. اس کے بعد جو ہے ڈالر جو ہے وہ تھوڑا سا روپیہ نیچے آ رہا ہے, مگر جو پہلے صورتحال سی کہ 350 نہیں ہے 285 تک آ گیا ہے. اور اس کی وجہ سے کیونکہ دونوں کے انٹر بینک ریٹ میں اور دوسرے ریٹ میں فرق نہیں ہے, تو اچھی خبر یہ ہے کہ ترسیلات جو ہیں وہ ہماری بڑی ٹھیک آ رہی ہیں کہ میرل 12% کے قریب جو ہے نا یہ اضافہ اس کے اندر رپورٹ آئی ہے کہ یہ صرف اس کی وجہ سے, ایک فیکٹر کی وجہ سے. اور پھر ریمیٹنسز کی بھی اچھی آ رہی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہمارا کنٹرول میں ہے, اور اس کے بعد کراپس کی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ مناسب کراپس ہماری آ رہی ہیں. سو یہ تو ہیں اچھی خبریں. مگر بری خبریں جو میں ہارون سے چاہوں گا, آپ مسکراہٹ سے بری خبریں نہیں, بری نہیں, عوام کے لیے ان کو یہ میکرو جو چیزیں ہیں نا وہ نہیں اس طریقے سے اپیل کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک تو خود ٹیکنیکل سی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ ہارون صاحب سے بھی ہم درخواست کرتے رہتے ہیں کہ ناظرین کے لیول پہ آگے ہم بات کریں. ان کو 2-4 چیزوں پہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو گیس کے بل ہیں کہ یہ جو 1000 ایک سال میں فیصد ہو گیا, اور حال ہی میں 200-400% کا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ 1000% بہت زیادہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی کا میرا لے 1000 آتا تھا تو وہ 10,000 آئے گا, یہ بہت زیادہ ہے. اور پھر بجلی کی مزید جو ہے بتائے جا رہی ہیں کہ اور بڑھیں گی. مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی, ابھی بھی مجموعی انفلیشن جو ہے وہ 41% سے بھی زیادہ ہے.
تو کیا اوور آل ایک تھوڑا سا میں چاہوں گا ہارون کہ کیا اچھی بری خبروں کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جو اچھی خبریں یہ ہیں کہ جو بڑا انویسٹر ہے جو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے اس کے لیے یقیناً اس وقت ایک اچھا وقت ہے. انڈیکس میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں, لیکن جب ہم ڈیولپمنٹ اکنامکس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اگر سٹاک مارکیٹ نیا کیپٹل فارمولیٹ نہیں کر رہی, نئی کمپنیاں لسٹ نہیں ہو رہی, تو اس کا ملک کی ڈیولپمنٹ پہ اثر نہیں ہو رہا. یہ تو ایک ایگزسٹنگ کمپنیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہے جس کے اندر انویسٹرز جو ہیں ان کا اعتبار بڑھ رہا ہے. ملک کو اس وقت لانگ ٹرم سستے کیپٹل کی ضرورت ہے تاکہ ملیں اپنی کیپیسٹی بڑھا سکیں, ایکسپورٹ بڑھا سکیں. تو یہ دونوں کا اس کا پازیٹو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. جہاں تک آئی ایم ایف کا ہے, عوام کو یقیناً یہ جو میکرو سٹیبلٹی کا ایشو ہے یہ تو حکومت کا ہے, لیکن جی حکومت اپنے بل پے کرنے میں فیل ہو رہی ہے. ان کو ڈالر چاہیے, اگر ریمیٹنس بڑھتا ہے اور لیگل چینل سے آتا ہے فائدہ حکومت کو ہوتا ہے, اس کا فائدہ عوام کو امیڈیٹلی تو پاس آن نہیں ہوتا. عوام کے دو مسائل ہیں, روزگار جو ہے اس کے مواقع 2% پروجیکٹڈ گروتھ پہ یقیناً بہت کم ہے. جو 2 کوسچن ہیں ہارون, 2 کوسچن اسپیسیفک. ایک یہ کہ ابھی بھی جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے یہ ایگریمنٹ ہونے کے بعد مسئلے حل ہو گئے, مگر ابھی بھی اگلے 6 مہینے میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ $15 بلین ہمیں چاہیے ہے, اور ہمیں ابھی بھی $1.5 بلین کی ایک شارٹ فال آ رہی ہے. اور دوسرا یہ جو ابھی ہماری چل رہی ہیں چیزیں فار ایگزامپل ڈالر کا یا باقی چیزیں, کیا یہ سسٹینیبل ہیں؟ اینڈ کوئکلی تھرڈ بھی ایک اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیں کہ یہ ہم کئی دفعہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑا کم ہے, مگر وہ ایک میٹر آف کنسرن بھی ہے. وہ لارجلی اس لیے کم ہے کہ امپورٹس بہت زیادہ ڈراسٹکلی, امپورٹس کا کم ہونا ایک پازیٹیولی بھی لیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, فارن ایکسچینج بچ رہا ہے, مگر یہ ہے کہ گروتھ نہیں ہو رہی. جب تک گروتھ نہیں ہوگی تو کہاں سے پیسے آئے گا, جس سے اگین جڑا ہوا ہے ہمارا ڈیٹ سروسنگ کا مسئلہ, ڈیٹ کرائسس. پلیز. جی عامر صاحب, میں کچھ بڑے سمپل آپ کو جو اب یونیورسلی ایکسیپٹڈ جو اکنامک پالیسیز ہیں یہ جو آپ کے سوال کا جواب دے گی. دیکھیے پہلی بات, جہاں تک ڈالر کی قیمت ہے مارکیٹ سے کھیلنا ہمیں چھوڑنا پڑے گا. میں ذرا ورڈ ہوں کہ ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی پھر سے کہہ رہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل اداروں سے نیگوشیٹ کر کے ڈالر کو نیچے لے آئیں گے. ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک آپ کی ایکسپورٹ پروموشن نہیں ہوگی, امپورٹ سبسیڈائزیشن یا کمپریشن دنیا میں کہیں بھی ایز اے پالیسی کامیاب نہیں ہے لانگر ٹرم میں. جو آپ کے سوال کا جواب, اٹ از دا ایکسپورٹ جو آپ کی پروموشن ہے وہ ہمیں اس کا نتیجہ دے پائے گی. اسی طرح اگر آپ باقی پالیسیز کو دیکھیے, مارکیٹس کو اب لیڈ لینی پڑے گی. حکومت جو ہے اس کو کاروبار سے جتنی جلدی وہ نکل جائے بہتر رہے گی. حکومت کے خرچے کم کرنے پڑیں گے, حکومت کا سائز گھٹانا پڑے گا. یہ پوری دنیا کے اب ٹیسٹڈ طریقے ہیں. میں کیونکہ آپ جیسے ماہرین معیشت تو یہ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ شارٹ ٹرم ٹھیک ہے, جو مرضی آپ ایمرجنسی میجرز کریں, مگر آپ کو ڈراسٹک قسم کے ریفارمز کرنے جائیں گے تو ورلڈ بینک کی آج ہی یہ رپورٹ آئی ہے, انہوں نے, میں کوئکلی ذرا پڑھ دیتا ہوں کہ 6 جو ہے نا خاص طور پہ ان کے اوپر جو ہے نا فوکس کیا ہے کہ سب سے بڑے 6 پاکستان کے مسائل ہیں. میں سپیڈ میں بات کرتا ہوں. ایک انہوں نے کہا جی ہمارے جو ہے نا ہیومن کیپٹل کا, افراد کا مسئلہ ہے کہ یہ جو دستیاب انسانی وسائل جو ہے نا زیادہ ہیں اور استعمال ان کا کم ہو رہا ہے. اور پاکستان میں پھر انہوں نے جو سٹنٹڈ گروتھ کے والے سے جو کہ نشو و نما متاثر ہوتی ہے, 5 سال سے کم عمر, خوفناک فگر ہے 40% ہے. 40% بچوں کی دماغ کی نشو و نما ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے. 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں. 79% بچے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں. یہ دنیا میں سب سے بڑا فگر ہے کسی بھی ملک کے حوالے سے. مالیاتی خسارہ ان کا جی سنگین ہے, اور قرضے جو ہے نا 78% جو ہے نا GDP کا وہ ہو گیا ہے. پھر انہوں نے کہا جی سب سے بڑی پرابلم رہی ہے کہ پالیسیوں میں عدم تسلسل کی وجہ سے سرمایہ کاری اور برآمدات کا فقدان ہے,
اور جو ہے ایگریکلچر، انہوں نے کہا جی ایگریکلچر پہ فوکس کریں، جی ڈی پی کا 23% ہونے کے باوجود وہ جمود کا شکار ہے ایگریکلچر، اور زرعی شعبہ 40% لیبر آپ کو فراہم کرتا ہے، روزگار فراہم کرتا ہے، اس لیے اس پہ بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ سب سے بڑا انہوں نے کہا فگر جو ایوری بڈی سیز وہ توانائی کا شعبہ ناقابل انحصار اور معیشت پہ بھاری اور گردشی قرضوں کی مشکلات میں جکڑا ہوا۔ یہ میں نے چیدہ پوائنٹس بتائے ہیں جو کہ آپ بھی کہتے رہتے ہیں، سارے کہتے رہیں۔ اب یہ ورلڈ بینک کی طرف سے کہا گیا قسم کا ترلا سمجھ لیں یا تھوڑا سمجھ لیں کہ خدا کے لیے یہ کر لیں، یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو جو سیاسی صورتحال دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں جی، ایک تو جو ورلڈ بینک بات کر رہا ہے کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر متعدد رپورٹیں، میں خدا جیسے آپ کو علم ہے 6 سال وہاں کام کرتا رہا ہوں، ہم یہ بات چیت ورلڈ بینک کا جو ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک اچھا کام کرتا ہے، وہ پاکستان اکنامک اپڈیٹ کے نام سے اپنی کوارٹرلی پبلیکیشن کرتا ہے جس میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن جہاں تک ہمارا قرض بڑھ رہا ہے تو اس میں تو ورلڈ بینک بھی حصے دار ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قرضے تو اسی گروپ کی طرف سے آتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا مختلف ویو یہاں دوں گا کہ دیکھیے پاکستان کو اس وقت جو بھی پالیسی عامر صاحب بنانی ہے نا، اس کے اندر ہمارے 4 فلٹرز لگانے پڑیں گے۔ پہلا فلٹر تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کاسٹ آف لیونگ کیسے کم کریں، جس میں آپ نے گیس اور بجلی کا ذکر کیا اور پیٹرول کا، کیونکہ لوگ اس وقت خاص طور پہ سفید پوش وہ بالکل اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ دوسرا فلٹر یہ ہے کہ نوکریاں اور لائیولی ہوڈ کیسے دی جائے گی، خاص طور پہ ینگ لوگوں کو۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی بھی پالیسی بنے یا انویسٹمنٹ لائی جائے، آیا وہ ڈالر لائے گی، ایکسپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کو لا کے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں۔ یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچہ کرنا بہت اسینشل ہے، اور جو ہیومن کیپٹل، فیوچر آف جابز، یہ جب تک کٹی میں پیسہ نہیں آئے گا، یہ قرض سے تو عامر صاحب نہیں ہو پائے گا نا۔ تو ہمیں کٹی کو گروتھ کی طرف لے جائیں گے تو یہ پیسہ نکلے گا۔ اب جو سیاست مجھے دکھائی دے رہی ہے، مجھے سیاست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی نون لیگ کی طرف سے فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی ہم نے سڑکیں بنا دی، بریجز بنا دیے، وہی انفراسٹرکچر کے وہ پروجیکٹ کہ چلو جی اچھی بات ہے کہ سڑکیں بن گئی، مگر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ڈالر نہیں لا رہے، ہمارا سب سے بڑا بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے۔ سو اس لیے وہ پروجیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جن کے اوپر جو آپ آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ جناب یہ وہ پروجیکٹ لگانے پڑیں گے جو کہ ایکسپورٹ، ڈالر، فارن ایکسچینج۔ جو ہماری سیاسی پارٹیاں عامر صاحب، اگر کسی ملک کے الیکشن میں آپ دیکھیے کچھ 10 ہفتے رہ گئے ہوں تو اس ملک کے اندر تو اس وقت تک ان کے منشور کے اندر ان کی اکنامک گیم پلان یا ریفارم سامنے آنی چاہیے تھی۔ مجھے تو ابھی تک وہی اولڈ سکول سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں، بلیم گیم ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، انٹرنیشنل ادارے سازش کر رہے ہیں، نہ کہ وہ لائیں کہ جی وہ کیسے ریوائیو کریں گے۔ دیکھیں نا، اگر آپ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے، آپ پھر بتائیں کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے۔ اگر پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جی ہمارے زمانے میں تو بڑی اچھی چیزیں تھیں، تو پھر آپ انفراسٹرکچر کیا بنانا بند کر دیں گے یا کچھ اور کریں گے؟ لیکن یہ چیزیں پبلک ڈیبیٹ میں ابھی تک سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کچھ پروگریسولی دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ یہ میری ایک وری ہے کہ اگر ہم اولڈ سکول سے آج کے حالات میں چلانے کی کوشش کریں گے، آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت دیکھ لی ہے، ابھی میں انالیسس پڑھ رہا تھا کہ جو ان کی گروتھ کی 0.29% فگر تھی، اب جو سٹیٹسٹکس نے کی ہے وہ منفی ہو گئی ہے۔ بہت آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہ اشارہ کر رہی ہیں وقت کا، میں تو اولڈ پیپل پھر اولڈ پالیسی لائیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب آزمائے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں یہی نقص بھی یہی ہے کہ یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ سو یہ بحث نہیں ہو رہی، یو کانٹ ایکسپیکٹ نیو تھنگز فرام اولڈ پیپل۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فوری طور پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اربوں روپے کا جرمانہ ایک طرف ہے، لاکھوں کا اور بھی ٹھک گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے۔ بیریا ٹاؤن کے حوالے سے کچھ عام تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم بریک سے واپس شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب بیریا ٹاؤن کے حوالے سے بات کریں گے، مگر پہلے سیگمنٹ میں پہلے چنک کے اندر تمام پارٹیوں کے اختلاف کی بات کرنی چاہیے کہ آپ بس پی ٹی آئی تک رہے، میرا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر بات کر کے ہم بیریا ٹاؤن نہیں، ساری ہی پارٹیوں میں لڑائی مار کٹائی چل رہی ہے۔
پہلے ہی ہم رپورٹ کر چکے ہوئے ہیں کہ آصف زرداری صاحب اور بلاول کے بہرحال وہ جو مرضی کہیں کہ نہیں وہ گھر کی بات تھی اور انہوں نے اپنی آپٹکس بھی نہیں دی ہیں. تصویر کٹھی جو ہے نا دکھائی گئی ہے جس میں ایک خوشی خاندان جو ہے کیسے اکٹھا رہتا ہے، مگر کلیئرلی جو ہے آصف زرداری صاحب نے یہ میسج دے دیا ہے. اگر وہ کہیں اگر نیت نہیں بھی تھی ان کی یہ کہنے کی تو انہوں نے میں بیچارے ہی کہوں گا بلاول صاحب کو، ان کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی ہے کہ یہ ٹیگ لگ گیا ہے. جب بھی وہ کیمپین کے لیے نکلیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ جناب آپ کے والد صاحب آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ ٹرینڈ نہیں ہے، آپ کا تجربہ نہیں ہے، بیسیکلی مور لیس انہوں نے کہا جی یہ سمجھدار نہیں ہے، ابھی وقت لگے گا. تو جب والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر عوام کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں نیت تھی تو اس سے زیادہ بڑی غلطی ہے یہ والا کہنا کہ آپ اپنے ہی مین جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے کہ جب آپ کو ضرورت تھی اس کو بیچارے کو چیئرمین بنانے کی، کیونکہ اس وقت آصف زرداری صاحب کو جب بی بی کی شہادت کے بعد ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی، اس وقت بلاول کا فیس کی ضرورت تھی. اب جب کہ وہ 35 سال کے ہو گئے ہیں اور وہ وزارت خارجہ کے لیے لانچ کر دی ہیں تو وہ لانچ کرنے کے بعد گھوڑے کو ایک دم اس کی باگیں کھینچ دی ہیں، تو یہ کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. پلس نون لیگ کا آف کورس جو ہے وہ لڑائی مار کٹائی اس طرح چل رہی ہے کہ ان کے یہاں کلیئرلی یہ دراڑیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک شہباز شریف کا خاندان ہے، ایک نواز شریف کا خاندان ہے. اور یہاں پہ آج 2 میٹنگ ہوئی ہیں کہ اب ٹکٹوں کا فیصلہ ہونا ہے. اب یہ ہے کہ ٹکٹیں جو دی جائیں گی وہ دھڑے ہیں، کوئی شہباز شریف صاحب کا دھڑا ہوگا، کوئی جو ہے میاں نواز شریف کا دھڑا ہے، کوئی مریم بی بی کا دھڑا ہے. 35 بندوں کی کمیٹی تو بن دی ہے، مگر شہباز شریف صاحب آج دکھایا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ ہیں، کافی سارے ان کے ساتھ وہ مل رہے ہیں. اس کے بعد مریم بی بی نے علیحدہ کینڈیڈیٹوں کے ساتھ ملاقات کی ہوئی ہے. اب یہ کینڈیڈیٹ ان کے ہوں گے، ان کے ہوں گے، یا دونوں کے مل کے ہوں گے، اور وہ 35 لوگ جو بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں ان کی کتنی مرضی چلے گی نہیں چلے گی، اور جو ہے میاں نواز شریف صاحب اس کے اندر کتنا رول، فیصلہ تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ ان کا آنا ہے. مگر کیا بخوشی یہ ہوگا، اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی حنیف عباسی صاحب نے شاید غالباً یہ کہا ہے کہ جی کینڈیڈیٹ چیف منسٹر کی جو ہے نا وہ مریم بی بی ہوں گی. تو پھر یہ کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کے بیٹے نے وہ بستہ پیک کر کے گھر میں ہی بیٹھنا ہے تو وہ بیچارے کیوں محنت کریں گے. سو یہ دراڑیں آل اکراس ہر جگہ نظر آ رہی ہیں. آخری 1 منٹ رہ گیا، آخری 1 منٹ میں بس کوئکلی خبر دیتا ہوں، تبصرہ اس کے اوپر کل کروں گا کہ وہ کہتے ہیں نا گئے تھے عدالت کے اندر کہ جناب وہ 460 ارب بنانے کا. اب 460 نے کہا کہ پہلے تو جو ہے نا آپ یہ 10 لاکھ روپے آپ جمع کرائیں کہ آپ نے یہ ایک فضول قسم کا مقدمہ کیا، ہمارا وقت ضائع کیا. دوسرا 10 لاکھ روپے آپ جمع کروائیں کہ آپ نے یہ سروے کروایا، اور سروے میں بیچارے پکڑے گئے کہ وہ 16,000 سے کہہ رہے تھے ہمیں 5,000 ایکڑ کم ہے، وہ 3,000 ایکڑ اور نکل آئی ہے. اب اس 3,000 ایکڑ کا بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ان سے پیسہ نکلوایا جاتا ہے. پلس یہ کہ ان کو 166 ارب روپے دینے تھے اور انہوں نے ابھی تک صرف جو ہے 66 کے قریب 65 دیا ہے. 65 میں بھی 34 ارب $190 ملین کا ہے. سو ٹوٹل جو ہے آپ سمجھ لیں کہ 30 ارب روپیہ دیا ہے 460 میں سے، اور یہ 7 سال میں. سب سے بڑا یہ ہے اس کا مارک اپ، یہ جو ڈیلے کیا ہے اس کا سود دینا پڑے گا. اور یہ کہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں عدالت کو نوٹس کرنا چاہیے کہ یہ 2-3 سال کی ڈیلے کی وجہ سے وہ جو 100 روپے کا پلاٹ تھا وہ 500 روپے کا ہو گیا ہے. تو یہ ڈیلے کا ان کو جو یہ سود نہیں ہے، ان کو یہ بینیفٹ وہ جو لے رہے ہیں، تو لوگوں سے اگر قسطیں ڈیلے ہو جاتی ہیں تو ملک ریاض صاحب یہاں پہ گوٹھا رکھ کے جو ہے ان سے وہ ان کی یا پلاٹ کینسل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ جرمانہ لیتے ہیں. کل اس کی تفصیل، تو یہ جرمانہ بھی ہونا چاہیے. کل اس کی تفصیل میں آپ کو بہت مزید دوں گا. بہت شکریہ. تھینکس سو مچ. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.